আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার ইসলাম দরদি ভাই সকলেরা, আজকে একটা চমৎকার ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। যে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে গেলে আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন। যেমন আজকে আমরা যদি কোনো মানুষের কাছে গিয়ে বলি যে যারা আহলে হাদিস দেওবন্দি ওয়াহাবি, তারা বলে যে আমাদের দয়ার নবী মায়ার নবী তাজদারে মদিনা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাতা পিতা নাকি কাফের ছিলেন, তাদের নাকি ঈমান ছিল না। এরকম কথা বলতে গেলে অনেক মানুষ আছে যারা এই কথাটাকে বিশ্বাস করে না। আজ আমি তাদের এই ভিডিও, তাদের জামাতের যারা বড় বড় আলিম গুনায় তাদের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। ভিডিওটা আপনাদের সামনে রাখবো। সেই ভিডিওর মধ্যে যারা বলেছে যে নবীজির মাতা পিতা নাকি কাফের ছিল, তাদের ঈমান ছিল না, তাদের কাছে আমার অনুরোধ যে সময় আমার দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই পৃথিবীতে আগমনই করেন নাই, অর্থাৎ আম্মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার শিকামে আথারে ছিলেন, তখনই তিনার আব্বা জানের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। অথচ যে সময় আমাদের দয়ার নবীজির বয়স ছিল জাহেরি বয়স 6 বছর, তখনই আম্মা জানের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তো নবীজি আমার এলানে নবুয়ত করেননি, তার আগেই তাদের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। সেই বাদনাদের সম্পর্কে এরা কি করে বলতে পারে যে সেগুলো জাহান্নামী? তারা অনেক রকম দলিল নিয়ে আসে। তাদের কাছে আমি বলতে চাই, ভাই কিছু রোশের না খুনলিবেন। আমার দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে আমি পাক নুতফা হইতে, পাক নসল হইতে অগ্রসর হয়ে পৃথিবীতে এসেছি। তো নবীজির মাতা পিতা যদি তাদের যদি ঈমান থাকে না, তো নবীজির ফরমান মিথ্যা হয়ে যাবে না? নবীজি বলছেন আমি পাক নুতফার থেকে, পাক পুষ্ট থেকে অগ্রসর হয়ে পৃথিবীতে এসেছি। তো আপনি মনে চিন্তা করেন যে কোনো কাফের নুতফা বা কোনো কাফের শিকম কি পাক হইতে পারে? অথচ তারপরে দেখেন আমার দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো সমস্ত নবীদের সর্দার। যে মাছের পেটে হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম ছিলেন 40 দিন, আপনারাও শুনেছেন, ওই মাছটাকে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তুমি আমার একজন নবীকে নিজের পেটের মধ্যে রেখেছো, এর পুরস্কার তুমি কি চাও? মাছটা বলেছিল যে ইয়া আল্লাহ পরবর্তীকারে আলম, জান্নাতে যে নহর আছে সেই নহরের মধ্যে আমি থাকতে চাই। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুশি হয়ে সেই মাছটাকে জান্নাতের নহরের মধ্যে রাখবেন। জান্নাতি মানুষদের সে আর কি দিল বহালাবে সেই মাছটা। তো একটা মাছের পেটে, যে মাছের পেটে একটা মাছ যেটা জানোয়ার, সে মাছের পেটে যদি কোনো নবী থাকে, সেই মাছ যদি জান্নাতি হয়, তো যে শিকামে সারা কুল কায়নাতের নবী, যিনি ইউনূস নবীর নবী, যিনি সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামদের নবী, সেই নবীজি যে শিকামে ছিলেন, তার মর্তবা কত আর ফাওয়ালা। কিন্তু এইগুলো তাদের নজর পড়ে না। যখন এইগুলো আপনি বলবে এটা জয়ীফ হাদিস। বেরাদারানি মিল্লাত ইসলামিয়া। তো এই সম্পর্কে আপনাদের সামনে একটা সুন্দর ভিডিও, যেটা আহলে হাদিস বক্তারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্যারেন্টস, ওয়ালিদেন, মাতা পিতার উপরে যেটা তহমত বেঁধেছে, যারা ইয়াজিদকে মুমিন বলতে একটুকু দ্বিধা মনে করে না, সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়ে না তারা খারাপ বলতে হয় না। যাদের উপরে কুফরের ফতোয়া লাগানো যখন আমাদের উলামায়ে আহলে সুন্নাত, তখন তারা বলে না কাকু এরকম কাফির বলা দরকার নাই, তারা নবীজির মাতা পিতা সম্পর্কে কাফির বলে এটা কি করে হইতে পারে? তো যে ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি, ভিডিওটার মধ্যে সেই আহলে হাদিস যারা নবীজির মাতা পিতা সম্পর্কে এতরাজ করে বহতান বাঁধে আর এরকম কথা বলে যে থেকে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে, জবাব দিয়েছেন আমাদের জামাতের একজন বড় আলিম হযরত আল্লামা ফারুক খান রাজভী সাহেব। সেই সমস্ত সওয়াল জবাব আপনাদের সামনে রাখতেছি। আপনাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की, और दुआ की अल्लाह मैं अपने वालिदैन की खबर की जियारत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे इसकी इजाजत नहीं मिली। उसके बाद आप एक मरतबा फजर पढ़े और सहाबा को जमा किया और कहा अब तुम खबरों की जियारत किया करो,
میں نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی قبر کی زیارت کی اپنے والدین کی، مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے، لہذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کروں۔ اس حدیث معاذ اللہ میں یہاں روک رہا ہوں ابھی۔ یہ نیم مولوی خطرہ ایمان کیا بولتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، مولا مجھے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی اجازت دے۔ اللہ نے پہلے تو اجازت نہیں دی، پھر بعد میں اجازت دے دی، پھر حضور گئے اپنے والدین کی قبر پر۔ تو اس سے حدیث سے یہ پتا چلا کہ کافر کی قبر پر عبرت کے لیے جانا جائز ہے۔ یعنی نبی کے ماں باپ کس کام کے لیے رہ گئے تھے؟ عبرت کے لیے۔ ابھی عبرت ناک تو تمہیں دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے ہمیں کہ جہنمی کیڑے کیسے گھوم رہے ہیں، کیا کہنے، تمہیں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے ابو جہل کیسا رہا ہوگا، تمہیں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کیسا دکھتا ہے۔ تمہاری حالت یہ، اور تم نبی کے بابا کو باعث عبرت کہتے ہو، شرم نہیں آتی تمہارا؟ دل کلیجہ نہیں کانپتا؟ پتا چلا کہ قبروں کی زیارت عبرت کے لیے کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ ان وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ضرور ہے، آقا نے فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کرو کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، مگر یہ کن قبروں کے بارے میں کہا؟ یہ عام لوگوں کی قبروں کے بارے میں، مگر جو صالحین ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کی قبروں پر عبرت کے لیے نہیں جایا جاتا بلکہ برکت کے لیے جایا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور اس کی دلیل آقا کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ آقا کہتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں شب معراج موسیٰ کی قبر پر گیا تو میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مجھے بتاؤ نماز پڑھنا عبرت کے لیے ہے کہ برکت کے لیے؟ آقا کہہ رہے ہیں کہ یہ عبرت نہیں، عبرت تو ان سے حاصل کی جاتی ہے جن کے اعمال بیہودہ تھے، بے شک، مگر جن کے اعمال اچھے تھے، جو جنت سدھار چکے، ان سے عبرت نہیں حاصل کی جاتی، ان سے برکت حاصل کی جاتی، بے شک، ان سے رحمت کی امید کی جاتی ہے۔ تو یہ جناب یہ نتیجہ لاتے، یہ ہے ان لوگوں کے علم کا عالم۔ آگے سنیے کیا کہتے ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں، اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی۔ پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ لیجئے، یہ لائے مولوی صاحب نے خطرہ ایمان۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ نبی کے ماں باپ تو کافر تھے، حضور نے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی، تو اس سے پتا چلا کہ کافر کی بھی قبر کی زیارت کرتی۔ وہابی جی بھول گئے کہ قرآن عظیم میں واضح حکم ہے، اللہ کے نبی جب عبداللہ ابن ابی کی قبر پر گئے اس کے بعد قرآن کی آیت نازل، محبوب اب تو آپ چلے گئے تھے، آئندہ کسی منافق اور کافر کی قبر پر کھڑے بھی مت ہونا۔ کیا بات ہے۔ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے 10ویں پارے میں۔ اور اگر کافر کی قبر پہ جانا جائز ہے تو تم گاندھی کے مرکٹ پہ کیوں نہیں جاتے پھر؟ تو تم جایا کرو نا بھائی، عمل کرو اس حدیث پر، تم کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو یہ یاد رکھیے کسی کافر کی قبر پر جانا یہ گناہ ہے، اور اگر معاذ اللہ اچھا سمجھ کے جائے گا تو کفر ہے، لیکن یہ غلط استدلال کر رہے ہیں جناب۔ آگے کہتے ہیں سنیے، اپنے والدین کی قبر کی، اب اس دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے اپنے والدین کی قبر کی۔ اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین بھی غیر مسلم، لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے، لہذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کروں۔ اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی۔ پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے اپنے والدین کی قبر کی۔ اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین بھی غیر مسلم تھے، تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ زاروں قطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ صحیح روایت ہے، صحیح روایت ہے، تم جیسا مکار اور جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں ایسے مکار یہ مولوی پیدا ہو گئے، اور یہ مولوی کہلاتے ہیں کم بخت۔ ایک تو حلیہ دیکھو شرٹ پہنا ہوا ہے کم بخت، عجیب حلیے ہوتے ہیں ان کے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اسی حدیث سے نتیجہ نکال رہا ہے کہ کافر اور مسلم دونوں کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بڑا حیرانی ہوتی کہ رسول اللہ کے والدین کیا کافر تھے؟ تو بات تو صحیح ہے تو کڑوی بات، لیکن صحیح ہے کہ رسول کے ماں باپ جو کفر پر ہی تھے، معاذ اللہ۔
یہ نبی کے ماں باپ کو دیکھو کتنے دھڑلے سے کافر کہتے ہیں، لیکن ان کو کافر بولو تو چہرے کا جغرافیہ بگاڑنے لگتا ہے۔ پھر کہتے ہیں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک شخص حضور کے پاس آیا، سوری حدیث ہی ہے، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک شخص حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میرے والدین کہاں ہے؟ سب سے پہلا تو جھوٹ اس نے یہاں سے شروع کیا کہ حضور سے اس نے والدین کا سوال نہیں کیا، صرف اپنے باپ کا سوال کیا، حضور میرا باپ کہاں ہے؟ والدین بولے تو ماں اور باپ کو والدین کہتے ہیں، ماں کا سوال ہی نہیں ہے، سوال کس کا ہے؟ صرف باپ کے بارے میں۔ یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا جہنم میں۔ وہ رونے لگا، حضور کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ تو غم نہ کر، میرا باپ بھی جہنم میں۔ اب یہ حدیث میں تو موجود ہے، لیکن مولوی جی نے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی شرح دیکھتے، شارحین نے کیا کہا، باپ سے یہاں مراد کیا تھی، حضور کس کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ ابن حجر اسقلانی سے لے کر امام قسطلانی تک جتنے شارحین حدیث کے، یہاں تک کہ ان کی اپنی جماعت کے ابن کثیر، حافظ ابن کثیر، سب یہ لکھتے ہیں کہ حضور نے اس کو جب کہا کہ تیرا باپ جہنم میں، تو رونے لگا، تو رسول اللہ نے کہ اس کو احساس کم ہو، اس کو تکلیف کم ہو، تو آپ نے فرمایا کہ میرا باپ بھی جہنم میں۔ تو یہاں باپ سے مراد حضرت عبداللہ نہیں تھے، بلکہ آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ کیا بات ہے۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کے، ایک دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ چچا باپ کے مثل ہوتا ہے، اور عرب میں چچا کو بھی باپ کہنے کا رواج تھا۔ بے شک۔ ارے حضرت عبداللہ نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں دیکھا، بھی رسول کی نبوت کا اعلان ہی نہیں سنا، نبی کو پایا ہی نہیں، تو پھر کافر کیسے ہو گئے تھے؟ لیکن بہرحال میں بتانا یہاں سے یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جماعت کا شیوہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کے نبی کے والدین کو بھی بے دھڑک کافر کہتے ہیں، اس نبی کی والدین کو اور اس نبی کی ماں کو اور باپ کو کافر کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ میں پاک بطنوں سے، پاک سلوبوں سے نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں۔ بے شک۔ اور حضرت آمنہ کے تعلق سے حدیثیں آتی ہے، ہمارے امام احمد ابن حنبل مستدرک میں نقل کرتے ہیں، بی بی آمنہ کہتی ہے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی اتنی تیز تھی کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے۔ اور ایک روایت میں امام حیثمی مجموع الزوائد میں لکھتے ہیں کہ میں نے صرف شام کے محلوں کو نہیں بلکہ شام کی بستیوں کو بھی دیکھ لیا، بستیوں کے جو گھر تھے ان گھروں کو بھی دیکھ لیا، گھروں کے سامنے جو اونٹ بندھے تھے ان اونٹوں کو بھی دیکھ لیا، اور اونٹوں کے گلے میں جو رسیاں بندھی تھی ان رسیوں کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے ایک کافر کی بینائی اتنی وسیع ہو سکتی ہے؟ ایک کافرہ اتنی دور تک دیکھ سکتی ہے؟ یہ اتنے دور، ملک شام کہاں، مدینہ کہاں، مکہ کہاں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، یہ اتنے دور تک کس بنیاد پہ دیکھ رہی تھی؟ کیونکہ خود مومنہ تھی اور نبی کے نور سے فیض پا کر بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ ملک شام کے محلات نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ خود حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے مجھے کوئی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا جیسے عورتوں کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت شفا ایک صحابیہ ہے جو دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی، عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ان کی والدہ ہے۔ حضرت شفا فرماتی ہے کہ بی بی آمنہ کے جب ڈیلیوری کا وقت آیا، بچے کو تولد ہونے کا وقت آیا، میں اس وقت دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی، میں دائی کی حیثیت تھی، میں نے دیکھا محمد پیدا ہوئے، سجدے کی کیفیت میں تھے، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ تھے، آپ کا جسم پاک و طاہر تھا اور آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پر خون اور وہ سب ناپاکی نہیں تھی جو بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی خود فرماتے ہیں نبی کے نطفے بھی پاک ہوتے ہیں، نبی کا خون، بول و پیشاب بھی پاک ہوتا ہے، بول و براز بھی پاک ہوتا ہے، اور نبی کے ماں باپ کے بھی نطفے پاک ہوا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بتائیے کافروں کے نطفے بھی پاک ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ۔